बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज पीडीएम के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी ने सियासी धमाका कर दिया और वही गुफ्तगू जो मैं अक्सर अपने तज्जियों में पेश करता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में आसिफ अली जरदारी ख़ास तौर पे PMLN और JUI की सियासत का शिकार नहीं होंगे और ना पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी दीवार से टक्कर मारने की कोशिश करेंगे और ना इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत को पैदा करेंगे। आज आसिफ अली जरदारी ने PDM के सरबराही इजलास में दो टोक ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की सियासत पर यकीन नहीं रखती, बल्कि उन्होंने कहा कि PDM की क़यादत ऐसे फैसलों से गुरेज करे जिसकी वजह से PDM के अंदर दाखिली इंतशार पैदा हो और हमें भी अपनी राहें जुदा करनी पड़ जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हम जंगलों में नहीं रहते, हमें जंग पहाड़ों पर जंग नहीं लड़नी, हमें जंग लड़नी है तो पार्लियामेंट के अंदर लड़नी है। और नवाज शरीफ साहब को ही मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप वाकई संजीदा हैं, एक बड़ी सियासी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान वापस आएं और 1986 और 2007 की तरह की तहरीक का मंजर पेश करें। लंदन से बैठकर कोई तहरीक नहीं चलेगी। और उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ को एक सियासी ताना भी दिया और कहा कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं लेकिन उनके पास डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, यानी अगर किसी बड़ी तहरीक ने जन्म लेना है तो वो पंजाब से उठेगी और आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और कहा कि मुझ समेत सब लोग जेल जाने के लिए फिर तैयार होंगे अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए ये गुफ्तगू यकीनी तौर पे बड़ी हैरानकुन होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी तौर पर कि इस वक्त PDM की सियासत इंतशार की सियासत से गुरेज करे। और जरदारी साहब ने दो टोक तरीके से कहा कि अगर मैं PDM की क़यादत की हिकमत अमली यानी असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का फैसला कबूल कर लूँ तो मैं बुनियादी तौर पे इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की को मदद करूँगा और इसका बराह रास्त फ़ायदा भी इन्हीं कुव्वतों को होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या PDM की क़यादत आसिफ अली जरदारी के इस खिताब के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकेगी। आसिफ अली जरदारी के खिताब के बाद मरियम नवाज ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि उनके वालिद को नैब की कस्टडी में जान का खतरा है। अगर आसिफ अली जरदारी मेरे वालिद की जान की हिफाजत की ज़मानत दे दे तो फिर वो पाकिस्तान आने का फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। और उन्होंने कहा मरियम नवाज ने कि जनाब ये फैसला हो चुका था कि हमें इस्तीफ़े देने हैं और इज्तिमाई तौर पे तय हुआ था, अब पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के मामले में पीछे मत हटे। और आसिफ अली जरदारी ने दो सियासी ताने और भी दिए। एक ये कि हम सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और इसहाक डार साहब लंदन से वापस नहीं आए, और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने 18वीं तरमीम की और साथ साथ लोग अपने दौरे हुकूमत में आम आदमी की तनख्वाहों में इजाफा भी किया सरकारी मुलाजमीन में। जबकि आपने क्या किया? तो उनकी तनकीद में काफ़ी तंज था और बाकायदा जरदारी साहब ने PDM की क़यादत को ये बावर करवाया है कि जो एजेंडा मरियम नवाज, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का है, मैं इस एजेंडे से इत्तफाक नहीं करता। और बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी ने बॉल जो है वो PDM की कोर्ट में डाल दी है कि अगर हमें साथ लेके चलना है तो फिर हमारे फैसलों के साथ चलना होगा, और अगर आप इंडिपेंडेंट फैसला करना चाहते हैं तो फिर हम भी अपना इंडिपेंडेंट फैसला करके अपनी सियासी राहें जुदा कर सकते हैं PDM के साथ। अब देखना ये होगा कि PDM क्या करती है, क्योंकि PDM के लिए जरदारी साहब का खिताब काफ़ी जिसे कहते हैं शॉकिंग न्यूज़ था। अगरचे ये खिताब होना था किसी ना किसी दिन, लेकिन आज ये वो तवक्को नहीं कर रहे थे। लगता यह है कि आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा सियासी झटका दिया है PDM की क़यादत को। अब PDM के पास ऑप्शन क्या है? यानी वो जो 26 तारीख को लॉन्ग मार्च करना था
کیا اس لانگ مارچ کو جاری رکھا جائے یا زرداری صاحب کی حکمت کے تحت بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے اور وہ اس کے لیے وہ ٹائم گین کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کل یہ خبر بھی ہم نے سنی تھی کہ نواز شریف نے فضل الرحمان کو یہ باور کروایا ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ لیکن نواز شریف صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو خود پی ایم ایل این کے اندر سے بھی ایک بڑا گروہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا حامی نہیں ہے اور وہ بغاوت کر سکتا ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئی ہے اور اب پی ڈی ایم کے پاس آپشن یہی بچا ہے کہ یا تو وہ پیپلز پارٹی کو خدا حافظ کہہ دے اور خود بڑے فیصلوں کی طرف پیش رفت کرے، یا پھر وہ آصف علی زرداری کے سیاسی کارڈ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرے اور تھوڑا سا لنگر آن کی پالیسی اختیار کرے، اور ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے اس کو ایک آدھ دن کے لیے مہنگائی کی بنیاد پہ رکھ دیا جائے۔ وہ جو تجویز تھی کہ ہمیں اس وقت تک لانگ مارچ کرنا ہے جب تک حکومت جو ہے گھر نہیں چلی جاتی، اس لانگ مارچ کی پیپلز پارٹی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اصل طاقت جو ہے دو بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں، عددی تعداد میں بھی ان کے پاس کافی نشستیں ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کر لیتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس کا تو براہ راست فائدہ پھر حکومت کو ہوگا کہ پی ڈی ایم کے درمیان ایک ایسا انتشار پیدا کر دیا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر سیاسی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ میں ابھی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے عملاً نکل گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک ضرب لگا دی ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر آپ نے ہمیں لے کر چلنا ہے، اگر آپ نے پی ڈی ایم کے مستقبل کو بچانا ہے، اگر آپ نے پی ڈی ایم کی تحریک کے مطابق آگے بڑھنا ہے تو پھر کارڈ جو ہے وہ آصف علی زرداری کا چلے گا، یعنی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے تحت ہی پی ڈی ایم کی قیادت کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اب نواز شریف اور فضل الرحمان ایسا کیا کرتے ہیں جو آصف علی زرداری کو راضی کر سکے اور مطمئن کر سکے؟ کیونکہ اگر آصف علی زرداری راضی نہیں ہوتے تو پھر یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سیاسی راہیں ایک دوسرے کی جدا ہو سکتی ہیں، پھر گیند بنیادی طور پہ نواز شریف اور فضل الرحمان کے پاس رہ جائے گا کہ وہ کیسے شاٹ مارتے ہیں حکومت کے حوالے سے۔ آج کا دن ایک سطح پہ حکومت کے لیے بھی بڑا اچھا رہا کہ آصف علی زرداری کے جواب سے حکومت کو ایک ریلیف مل گیا کہ وہ جو استعفوں کی سیاست ہو رہی تھی، جو لانگ مارچ کی سیاست کی پیدا کی جا رہی تھی، اور حکومت کو ڈر تھا کہ پی ڈی ایم کی یہ تحریک ایک بڑی تحریک میں تبدیل نہ ہو جائے، آصف علی زرداری نے آج ایک طرح سے حکومت کو ریلیف بھی پرووائڈ کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ وہ پی ڈی ایم کی سیاست کے ساتھ مجموعی طور پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ بیان بازی کا سلسلہ ہمیں پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این بھی دیکھنے کو ملے گا، اور ہلکی پھلکی موسیقی ایک دوسرے کے خلاف بھی ہمیں سننے کو ملے گی۔ اور اسی طریقے سے فضل الرحمان کا بھی امتحان ہے، وہ پہلے ہی کافی ڈپریسو تھے پی ایم ایل این کی سیاست سے اور پیپلز پارٹی کی سیاست سے، اور آج کی آصف علی زرداری کے انیشیٹو کے بعد یا تقریر کے بعد یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان کو کافی جھٹکا لگا ہوگا، کیونکہ فضل الرحمان نے کل بھی کہا تھا کہ جب تک اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے جائیں گے لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ ہم استعفوں کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اور پیپلز پارٹی ماضی کا ایک تلخ تجربہ رکھتی ہے اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا، 85 کے انتخاب میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں سیاست کرنی ہے تو ہمیں انگیج کرنا ہے، اور اس وجہ سے بھی انگیج کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی آج سندھ کے اندر اقتدار کی ایک اہم فریق ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وفاقی حکومت گرے اور اس کا نزلہ پھر سندھ کی صوبائی حکومت پہ بھی گرے۔ تو اس لیے اگر پیپلز پارٹی نے 5 برس سندھ میں اپنی حکومت کے پورے کرنے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ وفاقی حکومت بھی 5 برس پورے کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے کیا وہ کوئی ایسا کارڈ کھیلتی ہے جس کے تحت وہ پی ڈی ایم میں اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں انگیج کرے مذاکرات کے نام پر، کیونکہ اگر حکومت یہ کارڈ کھیلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو کل کارڈ عمران خان صاحب نے کھیلا ہے الیکٹوریل ریفارمز کے کانٹیکس میں، اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگرچہ 11-12 جماعتوں پر مشتمل اتحاد ہے، لیکن کیونکہ 3 جماعتیں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی، اب پی ایم ایل این اور جے یو آئی کا بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے کہ آج کی تقریر کے بعد آصف علی زرداری کا جو سیاسی چھکا ہے، اس کے بعد وہ ایسی کیا حکمت عملی اختیار کرے جس میں وہ پی ڈی ایم کو بھی بچا کے رکھے، حکومت گراؤ تحریک کو بھی مینٹین رکھے اور پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پی ڈی ایم کی سیاست میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ پہلے سے بھی خدشہ تھا کہ جہاں ٹرننگ پوائنٹ آئے گا پی ڈی ایم کے اندر کسی بڑے فیصلے کے بارے میں، تو ہمیں یقین تھا، اس وقت بھی امید لگ رہی تھی، اور یہ میں بات اپنے تجزیوں میں کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ڈیفرنٹ فیصلہ کرے گی پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے ساتھ۔ اب اسی طریقے سے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کے اندر سے بھی کہیں کہ استعفوں کی سیاست ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہاں آصف علی زرداری کو داد دینی ہوگی کہ بڑے اپنے اچھے طریقے سے پولیٹیکل کارڈ کھیل کر پہلے بائی الیکشن، پھر ضمنی اپنا سینٹ کے انتخابات میں ان کو انگیج رکھا، پھر لانگ مارچ کی طرف کی بات کی، اور اسی طریقے سے انگیج رکھ کے اصل میں آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ سیاست ان کو باقاعدہ ان سے ہی سیکھنی ہوگی، زرداری صاحب سے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں آصف علی زرداری نے کہا تھا پی ڈی ایم کی قیادت کو کہ ہمارے تجربات سے ہم سے سیکھے کہ کیسے اپنے کارڈ کھیلنے ہیں اور کیسے حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ حکومت گھر جاتی ہے نہیں جاتی یہ تو اب دور کی بات ہے، لیکن آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ باور کروا دیا ہے کہ وہ اب بھی ایک بڑے سیاسی پلیئر ہیں، اور انہی کو فالو کر کے اگر پی ڈی ایم کی قیادت آگے بڑھتی ہے تو اس میں ان کی کامیابی کے کچھ امکانات باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ علیحدہ پرواز کے تحت، تنہا پرواز کے تحت آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر اس کا فائدہ عمران خان کی حکومت کو ہوگا۔ اور عمران خان جن کو کچھ دن پہلے تک پی ڈی ایم سے ایک بڑا خطرہ نظر آ رہا تھا، جس قسم کا انوائرمنٹ بن رہا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ آج عمران خان کو بھی سیاسی ریلیف ملا ہوگا، اور جو فوری خطرہ تھا ان کی حکومت پر وہ کم ہوا ہوگا، اور ان کو لگا کہ پی ڈی ایم خود تقسیم ہو گئی ہے، اور اس تقسیم کا فائدہ، جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم استعفے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، اور اگر استعفے نہیں دیتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا فائدہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہوگا۔ تو بہرحال اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ زرداری صاحب نے صورتحال ایک دلچسپ مرحلے میں داخل کر دی ہے، جہاں ایک فیصلہ کن فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے پی ڈی ایم کو کہ وہ کس حد تک اس معاملے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور کس حد تک وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کوئی علیحدہ سولو فلائٹ لڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں ہمیں پی ڈی ایم کے اندر ایک بڑی جنگ آپس میں پی ایم ایل این، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھنے کو ملے گی، اور دیکھنا ہوگا کون کس پر سیاسی برتری حاصل کرتا ہے۔